अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान वजीर हूं। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में सियासी दर्जे हरारत उरूज पर है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन की सूरत हाल है कि हम किस समत जा रहे हैं। अभी खबर आई है कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने केपी हाउस को सील कर दिया है। केपी हाउस के कुछ ब्लॉक्स को सील किया गया है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम पीटीआई के हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त चूंकि पीटीआई के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि इस पूरे एहतजाज में पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप मुकम्मल तौर पर स्क्रीन से गायब थी। ऐसे लग रहा था कि पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप ने वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी है। कारकुनान सड़कों पर थे, शेलिंग का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन पीटीआई के कारकुनान को कोई लीड करने वाला नहीं था। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर इस वक्त पीटीआई में क्या चल रहा है, पीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या है, अगला लाहेअमल उनका क्या होगा, और अली अमीन खान गंडापुर के हवाले से इस वक्त पार्टी में क्या बातें चल रही है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेंट्रल डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई। अखुनज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। ये बताइएगा इस वक्त पीटीआई में क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। आपकी जो सेंट्रल लीडरशिप है मुकम्मल तौर पर स्क्रीन से गायब नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कोई ऐसी बात नहीं है। एक तो ये है कि एहतजाज से पहले ये डिसाइड हुआ था, आप लोगों के इल्म में है कि जो हुकूमत आईनी तरामीम का एक मुसव्वदा ला रही थी और इससे पहले भी वो एक अटैक कर चुकी थी जिसको हमने पसपा किया था, तो उसकी एक दूसरी कड़ी आ रही थी। तो इस हवाले से हमने अपने मुंतखब पार्लिमान के जो मेंबरान हैं उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड किया था कि इस एहतजाज में कोई पार्लियामेंटेरियन या सीनियर क़यादत शरीक नहीं होती। ख़दशा ये था कि अगर खुदा न खास्ता उनको गिरफ्तार किया जाता है तो फिर ज़ोर ज़बरदस्ती जिस तरह से इस हुकूमत के अभी तक तेवर हमने देखे हैं और जो तरीक़े वारदात हमने देखे हैं, तो उसी ख़दशे को पेश नज़र रखते हुए हमने खुद जो है ना क़यादत को इस चीज़ से मना किया था कि वो इस चीज़ में शिरकत ना करे। हाँ, तो फिर ये ये तो है आप कि एहतजाज को डिले भी कर सकते थे, और आपको नहीं लगता अगर हुकूमत ने ये गिरफ्तार करना है तो वो तो गिरफ्तारी कहाँ पे भी कहीं कहीं पे भी उनको कर सकते हैं वो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सारे जो हमारे मुंतखब पार्लियामान के मेंबर हैं वो एक महफूज जगह पे है और हमें तसल्ली है कि इंशाल्लाह वो इनके अभी जो है ना काबू नहीं आएंगे। तो फिर कारकुनान को आप लोगों ने बेयार मददगार छोड़ दिया था, उनको कोई लीड करने वाला नहीं था। ये तो फिर आप खुद सिचुएशन क्यास की तरफ आप लेकर जाना चाह रहे थे। नहीं जी, ये कारकुनान के साथ मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, 2 दिन से मौजूद था। अभी तक मेरा जो है ना वो गला और वो सारा कुछ वो आंसू गैस की शेलिंग जो ये नहीं है कि एक्सपायर बुलेट्स फायर किए गए, उससे हम रिकवर भी नहीं कर पा रहे। तो बिल्कुल हम वहाँ पे मौजूद थे, हमारी बाकी क़यादत भी वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन कुछ जो सीनियर क़यादत थी वो तो खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर के साथ जो काफ़िला उधर से आ रहा था वो उनके उन साथ थे। सीनियर क़यादत में कौन कौन थे, आप बता सकते जरा आप। उमर अयूब खान थे जी, उमर अयूब खान जो हमारे अपोजिशन लीडर भी है। तो वो और हमें कहीं पे नजर नहीं आए इस पूरे काफिले में। हमने कहीं पे नहीं, उमर उनके अयूब साहब को विजुअल्स नहीं देखा। मौजूद है सर, उनके विजुअल मौजूद है। अगर आप उधर के तो मैं आपको उनके शेयर भी कर सकता हूँ, वो मौजूद थे, काफिले के साथ ही थे। तो फिर वो उधर ही रुक गए थे हरिपुर वाली साइड पे, या इस्लामाबाद वो एंटर हुए थे? असल में ये हुआ कि थोड़ा सा जब ये लोग इस्लामाबाद के करीब पहुंचे हैं तो एक आपको ही पता था कि इंतजार हो रहा है सीएम साहब के काफिले का, तो उस वजह से कारकुनान को थोड़ी तसल्ली देने के लिए सीएम साहब का काफिला बाकी काफिले को छोड़कर आगे आए ताकि लोगों को जो डी चौक पे मौजूद है इनको प्रॉपर इंगेज किया जा सके। तो उधर इसलिए आए थे, सब पहले आए थे, तो बाकी काफिलों के रुकावटें इतनी ज्यादा खड़ी की गई थी, तो इसमें थोड़ी सी वो मिसहैप ये होगी कि जो लोग थे वो एक दूसरे से वहां पे डिस्पर्स हो गए, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो उमर अयूब साहब वापस चले गए थे, फिर इस्लामाबाद नहीं, नहीं मेरे आए ख्याल में वो मतलब? पहुंच नहीं सके, टाइमली पहुंच नहीं सके। ठीक है। और बैरिस्टर गौहर साहब
ان کی بھی میرے گرفتاری کا خطرہ تھا یا وہ خود شرکت نہیں کر رہے تھے اس احتجاج میں؟ نہیں، وہ تو پارٹی کا، میں نے آپ کو بات ہے کہ پارٹی کی جو پولیٹیکل لیکن وہ کمیٹی جس چیئرمین کا ہے، ایک ظاہر چیئرمین کو کیسے وہ گرفتار کرتے؟ نہیں سر، اس میں تو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا وہ ابھی تمیز ہی نہیں رہی نا، وہ تو کسی کو بھی کسی سے کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، ان فسطائی اچھا وہ اخن تو زادہ صاحب، اس وقت جو علی امین خان گنڈا پور کو لے کر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے، کافی سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. علی امین خان گنڈا پور اسلام آباد آتے ہیں لیکن ڈی چوک نہیں جاتے، سپیر کو وہ کافرہ چھوڑ کر، کارکنان کو چھوڑ کر کے پی ہاؤس چلے جاتے ہیں. تو وہ کے پی ہاؤس کیا لینے گئے تھے؟ میں آپ کو دیکھیں، میں علی امین خان گنڈا پور کا نہ ترجمان ہوں نہ صوبائی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ترجمان ہوں اور اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور میں عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. عمران خان نے کال دی تھی 4 اکتوبر کو اس غیر آئینی ترامیم کے خلاف قوم کے احتجاج کے لیے. اسی حکم کے مطابق ہم وہاں پہ موجود تھے، ہماری پوری کارکنان وہاں پہ موجود تھے. ہم نے کم از کم 48 گھنٹے اس پستائی قوتوں کا مقابلہ کیا. یہ تاریخ نے دیکھا ہے، اس کے سارے ویڈیوز لیکن موجود ہیں. اخن زادہ صاحب، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، آپ سینٹرل ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں اور ایون آپ ترجمان ہیں تحریک تحفظ پاکستان کے، تو آپ بھی ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں آتے ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہوگا اور پارٹی میں ڈسکشن بھی ہوئی ہوگی اس حوالے سے کہ علی امین خان گنڈا نہیں، پور نے میرے خیال کہاں میں جانا ہے یا کہاں نہیں جانا ہے، کچھ انفارمیشن تو ہوگی آپ کے پاس. علی امین صاحب کے متعلق میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. وہ آپ کر صرف مناسب آپ کے پاس سمجھتے نہیں ہیں ہے، پوری پارٹی کے پاس نہیں ہے؟ میں تو اپنی حد تک بتا سکتا ہوں، باقی آپ پارٹی کی قیادت سے پوچھ سکتے اٹ ہیں. مینس کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو باقی لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوگی. میں صرف اپنی حد تک جواب دینے کا پابند ہوں. تو اس سے تو ایک یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید علی امین خان گنڈا پور جو ہے باقی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ آن بورڈ پہ نہیں تھے، یا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس احتجاج کو لے کر پاکستان تحریک انصاف ون پیج پر نہیں تھی. نہیں، پاکستان تحریک انصاف ون پیج پہ بالکل تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے 48 گھنٹے اس پستائی ریاست کا، اس کے اداروں کا، اس کی آنسو گیس کا، اس کے ربڑ گوڑوں کا، اس کے لاٹھی چارج کا، ان کی گرفتاریوں کا، ہر ایک چیز کا 48 گھنٹے سڑک کے اوپر ساری دنیا کے سامنے مقابلہ کیا ہے. جی، اور اپنے لیڈر کے حکم کے مطابق وہ وہاں کھڑے رہے ہیں. میں خود وہاں پہ موجود تھا، تو ان کو آپ لوگوں نے اکٹھا کرتا رہا اخنزادہ ان کے صاحب ساتھ. اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائی تھی، یا پھر یہ ساری جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ لوگوں نے علی امین خان گنڈا پور پہ چھوڑ دی تھی کہ یہی دیکھیے آپ جی، اس احتجاج کو لیڈ بھی کریں گے اور آپ ہی فیصلہ کریں گے کہ آپ نے اس احتجاج کو کہاں پہ لے کر جانا ہے؟ کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ علی امین خان کے پی ہاؤس کیوں گئے تھے، ان کی اسٹریٹجی کیا تھی، تو یہ اس وقت ایک بڑا کنفیوژن سا ایک ویو آ رہا ہے آپ کی طرف سے. نہیں، میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ ہماری جو ذمہ داری تھی، ہماری ذمہ داری تھی کہ ڈی چوک پہ پہنچنا ہے. ہم وہاں پہنچے تھے. ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نے ہر صورت وہاں پہ کھڑے ہونا ہے. ہم نے اپنی طرف سے وہ ذمہ داری نبھائی تھی. ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ خان صاحب کا حکم تھا کہ آپ لوگوں نے جو بھی ہو، آپ لوگوں نے وہاں ڈٹ کے کھڑے، گرفتاریاں ہو جو بھی ہو. ہمارے آنکھوں کے سامنے خان صاحب کی بہنیں گرفتار ہوئی ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری خواتین کو جو ہے نا ادھر گھسیٹا گیا. وہ سارے ہم مزاحمت کرتے رہے، 48 گھنٹے مزاحمت کرتے رہے. یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، بہت غیر معمولی بات ہے کہ نہتے کارکنان نے، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ اس پولیس کا، رینجرز کا، آخر میں تو آرمی بھی وہاں پہنچ گئی تھی. ان سب کے باوجود بارش بھی آئی، طوفان بھی آیا، آندھی بھی آئی، لیکن ہم وہاں ڈٹے رہے، کڑے رہے. تو یہ تو ایک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے مزاحمت کی ایک نئی جو ہے نا تاریخ رقم کی ہے. اس پہ تو پورے پاکستان کے سیاسی ورکرز کو جو ہے لیکن نا اپریشیٹ میں کرنا چاہیے. اخنزادہ پاکستان صاحب تحریک مجھے ایک انصاف کے عرض کرنے کارکنان. دیجئے، آپ جی کے کارکنان آپ کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹ کے جی کھڑے رہے، لیکن آپ کی قیادت آپ کے ساتھ نہیں کھڑی رہی. دیکھیں، قیادت کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو منتخب ممبر کے وہ میں باتدار آپ ہے اس کے سمجھتا ہوں، حوالے سے لیکن کیٹیگری کے لیے ڈیسیجن ہوا. سارے تو ممبران نہیں ہیں نا، پی ٹی آئی میں اور تو جو سارے ممبران جس نہیں ہیں، بہت قیادت سارے. کا پھر جس قیادت کا آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر میں نے تو کہا نا کہ ہماری ذمہ داری ڈی چوک پہ پہنچنے کی تھی، ہم نے وہ نبھائی ہے. تو باقی جو تو اس آپ کے کا ذہن آپ میں یہ سوالات ہیں، آپ مانتے اس ہیں کہ کو کہیں پہ متعلقہ لوگوں کوتاہی سے پھر ہوئی کر ہے؟ سکتے ہیں. جی، آپ مانتے ہیں کہ کوتاہی ہوئی ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی جانب سے؟ دیکھیں، میں تو جس حوالے سے
پابند ہوں، میں وہی بات کروں گا کہ ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، خان صاحب کے حکم کے مطابق وہ آپ پہنچے تھے اور ٹھیک ہے، مقابلہ کیا۔ اور یہ بھی ذرا واضح کر دیجئے گا کہ اس احتجاج سے پہلے کوئی پراپر اسٹریٹجی بنائی گئی تھی؟ پی ٹی آئی نے کوئی پراپر پلان بنایا تھا آپ لوگوں نے؟ پراپر پلاننگ کے مطابق ہی ہم وہاں پہنچے ہیں نا، ہمیں تو کسی وہی تو نہیں آئی تھی کہ ہم نے ڈی چوک پہنچ کے جو ہے نا مقابلہ نہیں کرنا کہ ہے، تو اس کس نے پلاننگ کے کہاں پہ مطابق ہوا۔ لیڈ کرنا ہے، کس طرح کارکنان کو آگے لے کر جانا ہے، بہت سارے آپشنز آپ رکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم یہ اسٹریٹجی اپنائیں گے، اگر یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو پھر ہم یہ اصل اسٹریٹجی میں اپنائیں گے۔ زیادہ تو جو یہ پلاننگ ہوئی انحصار تھی آپ تھا، لوگوں کی؟ کیونکہ اگر آپ زیادہ دیکھتے ہیں جو اخوندزادہ صاحب، انحصار تھا پارٹی کا، کارکنان کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں تھا، کوئی بھی آپ جب کارکنان خود ہی اپنے آپ۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ زیادہ تر جو انحصار تھا وہ خیبر پختونخوا سے جو قافلہ آ رہا تھا اس کے اوپر تھا۔ ہمارے تو اینڈ پہ یہی تھا کہ ہم نے اس قافلے کے پہنچنے تک مقابلہ کرنا ہے، انگیج رکھنا ہے اس پولیس کو، رینجرز کو، جو بھی ادھر ہمارے اوپر ڈپلائڈ تھے، ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمارا تو یہ تھا کہ ہم نے ان کے آنے تک وہاں پہ ڈٹ کے کھڑے رکھنے اور اپنا احتجاج برقرار رکھنا ہے اور ریکارڈ کرانا ہے۔ تو اس میں تو ہم کامیاب ہوئے تھے۔ پھر جب پہنچے ہیں سی ایم صاحب اور ان کا قافلہ، تو اس کے بعد تھوڑی سی میں وہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی وہ ہوئی ہے مس ہیپ، کیونکہ وہ پراپرلی چیزیں کوآرڈینیٹ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جو ہماری اینڈ پہ ذمہ داری تھی وہ ہم نے، اور میں نے آپ کو کہا کہ ابھی پی ٹی آئی چونکہ آپ سینٹرل کمیٹی کا ممبر بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی ڈسکشن کی ہے اس احتجاج میں جو مس ہیپس ہوئے ہیں، یا جس طرح کہ آپ لوگوں کی تنقید ہو رہی ہے؟ یہ تو ابھی دیکھیں، آج تو آپ کے علم میں ہے کہ 18 تاریخ تک انہوں نے ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے پہ پابندی لگائی ہے، اور یہ بھی جی اس کے لیے اب ہم عدالت آپ نے یہ پوائنٹ ایڈ کر دیجئے گا کہ یہ جو کیس کی سماعت روکنے کی استدعا کی تھی وہ بھی عمران خان کی لیگل ٹیم نے کی تھی غالباً 17 تاریخ تک کے کیس کو۔ میں ان کمپلیکسٹیز کو اتنا نہیں جانتا، نہ میرے علم میں ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو 18 تاریخ تک پابندی لگائی لی ہے، آخر میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر یہ سوال اٹھاؤں گا کہ آخر کس چیز کا خوف ہے کہ ہمیں اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دیا جا رہا؟ آخر تو کس یہ آپ چیز اپنی کی لیگل وجہ سے؟ ٹیم سے پوچھیں کہ آپ نے کیس کی نہیں، ہم استدعا جو ضرور ہے ان وہ سے بھی پوچھیں گے، لیکن ہم اس فسطائی قوتوں سے بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ فارم 47 والی حکومت سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر کیوں آپ لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی؟ 48 گھنٹے نہتے کارکنان نے آپ کا مقابلہ کیا، پھر بھی جو ہے نا آپ لوگ، ہم تو صرف یہ ہے کہ ہمارے، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بالکل کلیئر لیکن کروں کہ ٹھیک ہے، اخوندزادہ صاحب اگر دیکھیں ملیشیا کے وزیر اعظم اس وقت موجود تھے۔ لیٹ می جی کمپلیٹ جی ون جی تھنگ۔ جی 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 میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک فیڈرل پارٹی ہے، ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، سب سے بڑی پارلیمنٹری فورس بھی ہے جو ہر اس میں اپنے وجود رکھتی ہے۔ لیکن جو سب سے ایک بات جو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر اگر کسی کی سنتا ہے تو عمران خان کی سنتا ہے، کسی سے ہدایات لیتا ہے تو عمران خان سے لیتا ہے۔ ہم عمران خان کے ہدایات کے اوپر جو ہے نا ڈی وہ چوک پہ ٹھیک موجود ہے۔ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم تو ابھی جو آپ کے سوالات ہیں، یہ سوالات ہمارے ذہن میں بھی ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان سوالات کے جوابات اگر ہمیں ملنے ہیں تو ہمیں اپنے قائد سے ملنے ہیں۔ اب ہمارے قائد سے ملنے والی جو وہ ہے، وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 18 تاریخ تک ہمارے اوپر پابندی لگی ہے۔ تو جب وہ چیز ہو جائے، یا مین وائل اس کے بیچ میں اگر عدالت سے ہمیں کوئی ریلیف ملتا ہے اور ہم اپنے بانی چیئرمین سے ملتے ہیں تو ہمیں بہت سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اخوندزادہ صاحب، اس سے تو ایک اور میسج کلیئر جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی میں وہ لیڈرشپ کے خلا جو ویکیوم ہے وہ پایا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نہیں ہے تو پھر پارٹی کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ نہیں، عمران خان صاحب نے اس قوم کو، عمران خان صاحب نے اس پارٹی کو اب اس طرح ٹرین کیا ہے کہ خان صاحب نے جو پچھلے دفعہ بھی کہا تھا کہ اس میں اب وہ لیڈرشپ والی وہ بھی نہیں ہے۔ آپ کا گول کلیئر ہے، آپ کا مقصد کلیئر ہے کہ آپ نے کس لیے احتجاج کرنا ہے، کس لیے آپ نے باہر نکلنا ہے، تو وہ چیزیں سیکنڈری رہ لیکن گئی۔ لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے نا، بغیر لیڈر کے تو آپ کام ہمارا نہیں چلا پاکستان سکتے تحریک کسی بھی۔ انصاف کا ہر ورکر، پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن اس وقت لیڈر ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں نا اخوندزادہ صاحب کے ہر یہ کارکن بات لیڈر نہیں ہے، ہے۔ یہی تو وہ تبدیلی ہے، یہی وہ انقلاب ہے، یہی وہ تغیرات ہے جو اس وقت پاکستان کے پالیٹکس میں آئی ہے، اور اس کے موجد
اور جو ہے نا اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف خود ادا خیر کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، اس پر ہم مزید بھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا اس وقت کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کے احتجاج کو لے کر، یا اگلا لائحہ عمل کیا ہے آپ لوگوں کا؟ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم پھر اپنے اہم لائحہ عمل کے ساتھ آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور 18 تک مطلب ابھی 18 تاریخ تک کوئی احتجاج کچھ نہیں ہوگا ابھی؟ نہیں، احتجاج تو ہمارا جاری رہے گا، اس کے حوالے سے کل بھی سیاسی کدھر، اسلام کمیٹی آباد کی میں جو ہی جاری رہے گا؟ اسلام آباد میں بھی جاری رہے گا، ہم پورے پنجاب میں بھی اس کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں۔ آج تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے قلعہ سیف اللہ میں ایک بہت سیاسی اجتماع ہونے جا رہا ہے، تو اس میں بھی محترم محمود خان اچکزئی صاحب ایک قرارداد کی شکل میں اس پورے احتجاج کو بلوچستان کی سطح بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ جو میری صبح بات ہوئی تھی ان سے، اچھا تو ہم بلوچستان میں بھی اس احتجاج کی کال دے سکتے ہیں۔ اچھا خنزاد صاحب، اس احتجاج سے ایک اور بھی بڑا کلیئر میسج لوگوں نے آبزرو کیا ہے اور سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے، آپ پنجاب سے کارکنان کو نکالنے میں ناکام رہے ہیں، زیادہ تر قافلے ہیں یا جو کارکنان تھے وہ کے پی کے سے ہی آئے تھے۔ نہیں، اصل میں ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ والا جو ڈی چوک والا احتجاج ہے اس میں فوکس ہمارا خیبر پختونخوا اور اسلام آباد اور پنڈی یہ والے اضلاع ہوں گے۔ پنجاب کے لیے ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ پنجاب میں کیونکہ اگلے دن ہم نے لاہور میں احتجاج کرنا تھا، ملتان میں احتجاج کرنا تھا، فیصل آباد میں احتجاج کرنا تھا، اور پھر اسی احتجاج کو لاہور سے نکل کر پورے پنجاب کی سطح پر اس کو وسعت دینی تھی، تو ہم دو اینڈ پہ ادھر مصروف تھے۔ تو پنجاب کی لیڈرشپ اور پنجاب کے کارکنان کو یہ ہدایات کی گئی تھی کہ آپ اپنے اپنے علاقوں تک اس احتجاج کو فوکس اس پہ رکھیں۔ یہ والا جو اسلام آباد والا احتجاج ہے، یہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ آ رہے تھے اور پنڈی اور اسلام آباد کے جوڑو شہر ہیں، ان کے اوپر سب سے زیادہ ہم نے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ ہم نے اس کو کامیاب بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کمنٹ کر دیجئے گا کہ جو آج اسلام آباد انتظامیہ نے کے پی ہاؤس کے کچھ بلاکس کو سیل کیا ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے اندر خیبر پختونخوا کی ملکیت ہے۔ اس میں سی ڈی اے یا وفاقی حکومت کا کوئی دوسرا ادارہ وہ نہ انٹروین کر سکتا ہے نہ انٹرفیئر کر سکتا ہے۔ یہ بالکل غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری عمل ہے، لیکن میں ایک دیکھ رہا ہوں کہ یہ فسطائی حکومت اخلاقی گراوٹ کی نئی جو ہے نا حد عبور کر رہی ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کا یہ صرف ایک ہاؤس کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک عمارت ہے، یہ عمارت خیبر پختونخوا کے لوگوں کی جو 2/3 اکثریت سے زیادہ مینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت خیبر پختونخوا میں، یہ اس کی علامت ہے، یہ اس پورے مینڈیٹ کی توہین ہے۔ یہ تو ہمیں وہ سن 48 والی جو ہے نا وہ والی صورتحال ابھی دکھ رہی ہے جو 48 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم اس طرف معاملات کو لے کے جا رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ اور فیڈریشن آپس میں اس طرح آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کس کا نقصان ہوگا؟ اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت آمنے سامنے ہوتے تو کس کا نقصان ہوگا؟ کیا یقیناً ایک بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اس سے کہ آپ پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا لڑائی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، آپ ان کی مینڈیٹ کو نہیں مان رہے، آپ ان کی جمہور کو نہیں مان رہے، آپ ان کی جمہوری طاقت کو نہیں مان رہے، یہ تو آپ یعنی آپ ہر ایک چیز سے جو ہے نا وہ ہو رہے، تو یہ تو آپ یہ سمجھے کہ آپ ایک ریاست کی وجود کے لیے یہ جو ہے نا خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ حکومت تو ایک سیکیورٹی رسک بن گئی ہے۔ لیکن خنزاد صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک بہت برا پریسیڈنٹ اس سے سیٹ ہوگا۔ ساتھ میں آپ مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں تو خدارہ کے پی کے کا جو مینڈیٹ ہے وہ آپ کو اس لیے بھی ملا ہے کہ کچھ کام کر رہے ہیں وہاں پہ، ترقیاتی کام وہاں پہ نہیں ہو رہے، اور جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جنگ سے استبحال صوبے کا جو مینڈیٹ ہمیں ملا ہے اس میں ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی نقطہ نظر کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، لیکن بالکل ہم اپنی ذمہ داریوں سے اس میں غافل نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کے اوپر اور خاص طور پر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اوپر، اور جو اس وقت پختونخوا کے اندر جو مزاحمت کی تحریکیں چل رہی ہے، جو ان کے وہ جو آوازیں ہیں، ہمیں ان کو بھی انگیج کرنا ہوگا، ان سے بھی بات کرنی ہوگی، ان کے مسائل کو بھی حل کرنا ہوگا، اور ہم نے
جو ہے نا اس صوبے کو اسی طریقے سے آگے لے کے جانا ہوگا کہ ہم پاکستان کے لیے بھی کچھ اچھا کر سکے اور اپنے صوبے کے لیے عوام کے لیے بھی کچھ اچھا کر سکے. بہت شکریہ اخنزادہ حسین صاحب. شکریہ جی. ہمارے ساتھ اخنزادہ حسین یوسف زئی موجود تھے. ہم نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی کہ ان کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے علی امین خان گنڈاپور اور اس وقت جو پی ٹی آئی میں ایک لیڈرشپ کرائسس پایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کی. لیکن جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کی وہ انتہائی قابل افسوس ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت. اللہ حافظ ناصر.